बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, IMF के दफ्तर के बाहर गुज़श्ता कई रोज़ से एहतजाज हो रहा है और वो एहतजाज कर रही है PTI। और PTI के साथ कितने ममालिक हैं और क्या ये एहतजाज जो है वो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसको मज़ीद जो है वो तक़वियत देना है, माशी सूरत हाल जो है वो उससे ज़्यादा बिगाड़ना है। इसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता श्रीलंका करने के जो इरादे हैं वो क्या PTI उसकी तकमील करने जा रही है। और सिंध में जो है वो मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स के SSPs की तबादलों से क्या अमन-अमान की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेट के आने वाले इंतखाबात के लिए जनरल ख़वातीन और अक़लियती नशस्तों का फ़ैसला भी कर लिया गया है और कई जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो भी इन टिकटों से महरूम हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी ने अनाउंसमेंट कर दी है सिंध में ख़ास तौर पर। उसके अलावा रमज़ान अल मुबारक में महंगाई का तूफ़ान थमने को नाम नहीं ले रहा और जो रमज़ान अल मुबारक में मुखय्यर हज़रात अपनी ज़कात, सदक़ात और खैरात देते हैं वो भी मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। और दूसरी बात ये है कि क्या मौजूदा हुकूमत IMF के साथ मुआहदे कर पाएगी इस सूरत हाल में। तो पहले नज़र डालते हैं कि शहबाज गिल जो यहाँ पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ मुकदमात में मतलूब थे, फ़रार हो गए और नेशनल थे अमेरिकन, वहाँ चले गए और वहाँ पर IMF के दफ्तर के बाहर गुज़श्ता 4 दिनों से एहतजाजी धरने जारी हैं और IMF ने भी PTI के इन रहनुमाओं के लिए बड़ा एहतमाम कर दिया है अफ्तारी का। और अफ्तारी का एहतमाम IMF के दफ्तर के बाहर ही इनके लिए किया गया जा रहा है और करते हैं रोज़ाना। इनका एक ही मुतालबा है, जो बानी PTI ने ख़त लिखा था IMF को और ईमेल्स भेजी गई थी PTI के कारकुनान के जानिब से। ये नेटवर्क जो है वो बड़ा ही अहम नेटवर्क है और इसके ज़रिए दूसरे जो दुश्मन ममालिक हैं नाज़रीन उन्हें फ़ायदा पहुंचता है इसी नेटवर्क के ज़रिए। क्योंकि जो भी पड़ोसी ममालिक हैं, अफ़गानिस्तान देख लें, भारत देख लें, जो भी अड़ोस पड़ोस के ममालिक हैं उनकी इरादे या उनके जो ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान से बेहतर नहीं है। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हों और पाकिस्तान जो IMF के साथ मुआहदा है एक कंट्रीज़ का होता है वो न हो पाए और पाकिस्तान खुदा न खास्ता माशी तौर पर कमज़ोर हो। और इसी नहज पर जो है वो शहबाज गिल और PTI के जो जज्बाती रहनुमा हैं बानी PTI के तरफ से भेजे गए ख़त के उस तनाजुर में एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज जारी है। देखना यह है कि IMF वाले क्या इनके एहतजाज को अहमियत देते हैं या नहीं, लेकिन हमारे ज़राए बताते हैं कि इनके पीछे काफ़ी और भी ममालिक हैं। न सिर्फ ये PTI के वहाँ के कारकुनान हैं बल्कि उनके साथ जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं वो भी उनका साथ दे रहे हैं और पेड कर रहे हैं उन्हीं कारकुनान को कि वो एहतजाज में जो है वो भरपूर हिस्सा लें और एहतजाज में भरपूर शिरकत करें। यहाँ सूरत हाल पाकिस्तान वाली वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो दिहाड़ीदार होते हैं उनको एहतजाज के लिए भी खाना प्रोवाइड करना पड़ता है और उन्हें डॉलर्स देने पड़ते हैं। तो उनके लिए एहतजाज कोई पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि वो अपनी कमाई के लिए एहतजाज करते हैं। तो ये काफ़ी जो दुश्मन ममालिक हैं वो भी इनके सिफ़ों में शामिल हो चुके हैं और वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं IMF के दफ्तर के बाहर जो अमेरिका में एहतजाज हो रहा है उसके तनाजुर में।
تو دیکھنا یہی ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان کی موجودہ حکومت نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے اور ان کے رقوم کے حصول کے لیے، تاکہ پاکستان کو سہارا مل سکے، اس سے پہلے پی ٹی آئی نے بھرپور طریقے سے احتجاج کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور اسی احتجاج کے بدولت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ دے رہے ہیں جو دشمن ممالک ہیں، وہ بھی کہ پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ نہ ہو پائے۔ تو پی ٹی آئی کا جو یہ صورتحال ہے یا اسی صورتحال کے پیش نظر جو قدم ہے وہ انتہائی خطرناک قدم ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہوں اور حزب اختلاف کی جماعتیں وہ آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر کارکنان کو جمع کر کے احتجاج کروائیں۔ یہ کبھی بھی صورتحال ایسی نظر نہیں آئی ہے ہماری جتنی عمر گزری ہے اسی صورتحال میں۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس طرح کے جو اونچے ہتھ کنڈے کہہ لیں یا جو پاکستان کے ساتھ دشمنی کہہ لیں یا پاکستان کے ساتھ یہ حد تک آمیز رویہ کہہ لیں، وہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایسا برتاؤ برتنا نہیں چاہیے پی ٹی آئی کے کارکنان کو، اور یہ کسی دشمن کے ہاتھ میں نہیں کھیلنا چاہیے۔ اور سندھ میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سینیٹ کے ٹیکنوکریٹ کے نشستوں کے لیے اپنے امیدواروں کے نام جو ہے وہ اناؤنس کر دیے ہیں۔ کافی رہنماؤں نے ٹکٹس بھی چلوائے کہ انہیں ٹکٹ مل رہی ہے، لیکن انہیں مایوسی جو ہے وہ کا سامنا کرنا پڑا، اور پیپلز پارٹی نے سندھ میں جو آنے والے انتخابات ہیں سینیٹ کے، اس کے لیے اناؤنسمنٹ کر دی ہے ٹکٹوں کا۔ تو سندھ کے لیے جنرل نشستوں کے لیے سندھ کے ضلع خیرپور کے ہنگورجا سے تعلق رکھنے والے سابق ایم این اے سید کاظم علی شاہ کا نام دیا ہے۔ اس کے ساتھ جنرل نشستوں کے لیے اشرف جتوئی کا نام دیا ہے، اور مسرور احسن کا نام دیا ہے، اور سابق صوبائی وزیر اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما لال بخش بھٹو کے بیٹے سابق صوبائی وزیر ندیم بھٹو کا جو ہے وہ نام دیا ہے۔ اسی لیے سرفراز راجڑ جو سانگڑ سے تعلق رکھتے ہیں اور کلچرل ونگ کے صدر بھی رہے ہیں صوبائی، ان کا نام دیا ہے، اور دوست علی جیسر جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں یا تھر سے میرے خیال میں تعلق رکھتے ہیں، اس کا نام دیا ہے۔ ٹیکنوکریٹس کے لیے جو سابق اٹارنی ہے اور ان کا بھی تعلق خیرپور میرٹھ سے ہے، کنگری سے ہے، اور سابق جو ہے وہ بیوروکریٹ بھی رہے ہیں، بیرسٹر ضمیر گھمرو ہیں، ان کا نام دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ سرمند علی ٹیکنوکریٹ کے لیے اناؤنس کیا گیا ہے، ان کو جو ہے وہ نامینیٹ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی طرف سے۔ تو خواتین کے لیے جو ہیں وہ ایم این اے شازیہ عطا مری کی چھوٹی بہن قرۃ العین مری کو نامینیٹ کیا گیا ہے، اور روبینہ قائم خانی جو سابق صوبائی وزیر ہیں، کافی مرتبہ وہ رہ چکی ہیں ایم پی اے، اور ایم این اے کے لیے ان کا نام نہیں آیا، تو ان کو بھی سینیٹر بنانے کے لیے جو ہے وہ ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور اقلیتی نشست کے لیے پنجو بھیل کا نام دیا گیا ہے، ان کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی جانب سے ٹکٹ دیا گیا ہے۔ یہ ہیں، اور کافی لوگ رہ گئے ہیں، کافی لوگوں نے نامینیشن فارم جمع کروائے تھے۔ اسی طرح جو 2 نشستیں تھیں نثار کھوڑو اور مہتاب ڈہر کی، ان پر نامزد ہو گئے سینیٹر، ان میں سیف اللہ دھاریجو اور جو ہے وہ اسلم ابڑو یہ نامینیٹ ہو گئے ہیں، پیپلز پارٹی کامیاب بھی ہو گئے ہیں وہ تھے۔ تو کافی لوگ رہ گئے ہیں، کافی رہنما رہ گئے ہیں جنہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ انہیں اس مرتبہ سینیٹ کا ٹکٹ ملے گا اور وہ سینیٹر بن جائیں گے، لیکن پیپلز پارٹی نے ان رہنماؤں کا انتخاب کیا ہے۔ ناظرین، ایس ایس پیز کی مختلف اضلاع میں ٹرانسفر پوسٹنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس میں میرپور خاص، سانگھڑ، ٹھٹہ، سجاول، گھوٹکی، بدین، جیکب آباد، خیپور، عمرکوٹ، ٹنڈو محمد خان، نوشہر و فیروز اور میرپور خاص سمیت مختلف جو اضلاع ہیں
ان کے ایس ایس پی تبدیل کیے گئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ انہی ایس ایس پیز کے تبادلوں سے سندھ میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ یہ لگ نہیں رہا ہے کہ ان ایس ایس پیز کے تبادلوں سے صورتحال جو امن و امان کی بگڑتی ہوئی ہے سندھ میں، اور انہی اضلاع کے اندر جو ہے وہ امن و امان کی کشیدہ صورتحال ہے، ڈاکوؤں کا راج ہے، ڈاکو جو ہے دن دناتے پھر رہے ہیں، اور پولیس کی کالی بھیڑیاں ان ڈاکوؤں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور پولیس کے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کئی نوجوانوں کو قتل کیا گیا ہے اور تاوان کی رقم نہ دینے پر۔ تو یہ واقعات بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے ان میں۔ پولیس پہلے بھی تھی، پولیس اب بھی ہے، ایس ایس پیز پہلے بھی تھے، ایس ایس پی اب بھی ہیں، لیکن صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے امن و امان کی سندھ کے اندر۔ خاص طور پر جو 4 سے 5 اضلاع ہیں وہ ٹاپ پر جا رہے ہیں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر، اور آئے روز جو ہے وہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، دن دہاڑے جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کے واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ رابریز کے واقعات ہو رہے ہیں، اور مغویوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر یہ سوالیہ نشان ہے وہاں کی انتظامیہ کے لیے، سندھ حکومت کے لیے، اور سندھ کی جو ارباب اختیار ہیں جن کو چوتھی مرتبہ اقتدار ملا ہے ان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ ایس ایس پیز کے بدلی کرنے یا تبادلے کرنے سے امن و امان اگر ٹھیک ہوتا تو پہلے نگران حکومت کے دور میں امن و امان بہتر ہو جاتا۔ یہاں تو اب بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ ڈاکو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تو اس پر سندھ حکومت کو دھیان دینا ہوگا، توجہ دینی ہوگی۔ اور ناظرین، آپ کے جو احتجاج سے سندھ حکومت کا جو رد عمل آیا، اس کے بعد ظفر محمود عرصہ کے جو چیئرمین نامینیٹ کیے گئے تھے، نوٹیفیکیشن بھی ان کا جاری کیا گیا تھا شہباز شریف کی جانب سے، تو وہ واپس لیا گیا ہے، اور یہ اچھا اقدام ہے سندھ حکومت کا، اچھا اقدام ہے ان جو سوشل ورکرز کا جنہوں نے احتجاج کیا، جنہوں نے یہ آواز ایوانوں تک پہنچائی اور سندھ حکومت کو جو ہے وہ تحفظات سے آگاہ کیا۔ اور پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں نوید قمر شاہ صاحب نے احتجاج کیا کہ عرصہ کے اس چیئرمین کو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے، جس کے بعد شہباز شریف نے اسے جو ہے وہ نامزدگی کو واپس کر لیا ہے۔ اس پر شدید جو ہے وہ اختلافات بھی پیدا ہوئے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان۔ نون لیگ چاہ رہی تھی کہ ظفر محمود جو ہے وہ عرصہ کے چیئرمین رہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ ان کو عرصہ کا چیئرمین نہیں نامینیٹ کرنے دیں گے، اور یہ غیر آئینی اور غیر قانونی عمل ہے جو نگران حکومت کر کے گئی تھی، اس پر کبھی بھی عمل نہ ہونے دیں گے، جس پر جو ہے وہ سرنڈر کیا جو مشترکہ حکومت کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف نے، اور ان کے نوٹیفیکیشن واپس لیے گئے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک آتا ہے، اور رمضان المبارک میں بڑے بڑے دسترخوان لگائے جاتے ہیں، لیکن حقیقی جو غریب مستحق افراد ہیں وہ رہ جاتے ہیں، نہ تو انہیں امداد ملتی ہے، نہ ہی انہیں جو ہے وہ رمضان المبارک کی اس بابرکت مہینے میں اسے جو ہے وہ شامل حال کیا جاتا ہے۔ مخصوص اور ریاکاری کے طور پر جو ہے وہ سامان کی تقسیم ہوتی ہے، اور لسٹیں انہی طرف سے آتی ہیں جو لوگ ان کے نزدیک ہوتے ہیں یا وہ مستحق نہیں ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے۔ تو ایسے جو مخیر حضرات ہیں، ایسی جو تنظیمیں ہیں، ایسے جو سماج کے لیے کام کرتی ہیں، ان کو غریبوں کے پاس جانا چاہیے۔ غریب جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، غریب جو سفید پوش بھی اب طبقہ کافی جو ہے وہ پریشان حال ہے، اور وہ اپنی پریشانی کسی کو نہیں دکھا سکتا، لیکن ان کے ہاں کافی جو ہے وہ ڈیفیکلٹیز ہیں، وہ نہ سحری کر سکتا ہے نہ افطاری کر سکتا ہے، تو ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کو جو ہے وہ اس غریب جو ہیں ان کو رمضان المبارک میں یاد کرنا چاہیے، ان کو جو ہے وہ شامل کیا جانا چاہیے۔
جو واقعی مستحق ہیں. ہم نے تو دیکھا ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ صرف انہی افراد کے پاس جاتے ہیں یا انہی افراد کو سامان کی تقسیم ہوتی ہے یا حصول ہوتا ہے جو مستحق نہیں ہوتے ہیں. یہاں تنظیمیں جو ہیں وہ سماجی تنظیمیں کام تو کر رہی ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو مستحق حقیقی ہیں ان کے پاس پہنچنا چاہیے، نہ کہ جو خوشامد کرنے والے افراد ہیں یا چاپلوسی کرنے والے افراد ہیں ان کے ہاں جو لسٹیں فراہم کی جاتی ہیں ان کو دیا جائے. سندھ حکومت نے 5,000 روپے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مستحق افراد کو رمضان پیکیج کے طور پر دینے کا جو فیصلہ کیا ہے اس پر تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے. اور مراد علی شاہ نے کہا کہ انہی افراد کو شامل کیا جائے گا جو بے نظیر انکم سپورٹ کے مستحقین ہیں. تو ان کے لیے ایک گزارش یہ ہے کہ کافی ایسے بھی افراد ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ سے پیسے نہیں ان کے کاٹے گئے تھے عمرانی دور میں، اور 8 لاکھ سے زائد افراد تو عمران دور میں کافی افراد جو ہیں وہ مستحق ہو چکے ہیں اور واقعی وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں. تو ان کے لیے اقدامات کرنے چاہیے تھے سندھ حکومت کو اور ان کے نام شامل ہونے چاہیے تھے، لیکن فیصلہ کون کرتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے، اور حقیقی جو مستحق افراد ہیں وہ اس سے سہولیات سے محروم رہ جاتے ہیں. سفید پوش افراد محروم رہ جاتے ہیں جو واقعی اس جو ضرورت مند ہیں، ایسی جو مستحق ہیں، ایسی جو سندھ حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے ان کو امداد دینے کا، اس سے محروم رہ جاتے ہیں. تو ان کا خیال کون کرے گا؟ ان کے طرف بھی دیکھنا چاہیے، ان کے طرف بھی جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ جن کے نام نہیں ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں تو ان کو کس طرح شامل کیا جائے. یہ سوچ بچار جو ہے وہ سندھ حکومت کو کرنا چاہیے. میں اپنے چینل کے توسط سے اپیل کروں گا سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے کہ وہ اس طرف جو ہے وہ قدم بڑھائیں اور حقیقی مستحق افراد کا بھی خیال رکھیں. تو ناظرین، یہ تھے آج کے موضوعات، اور کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے.